बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत हुई। ये समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि DGISPR की तरफ से एम कह दिया गया है कि 9 मई के मुलज़मों का ट्रायल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई ट्रायल नहीं हो रहा। इस हवाले से केस के मुद्दईयान की तरफ से स्टे लेने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में काम करने वाले बेंच की तरफ से स्टे नहीं दिया गया। इस पर क्या हुआ, क्या होगा, क्या हो सकता है, इस बहस की ज़रूरत नहीं है। हमने बात करनी है इमरान रियाज़ खान के हवाले से। इसी केस के दौरान इमरान रियाज़ खान का भी जिक्र आया। लतीफ़ खोसा की तरफ से इस समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो कुछ कहा गया वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ईद इमरान रियाज अपने घर में बाल बच्चों और खानवादे के साथ गुजार सके तो ये आपके लिए खुशखबरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ये कोई काविश करके ये इमरान रियाज को मुखलसी मिलेगी। हम भी दुआ करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि इमरान रियाज़ खान आज ही बाजियाब हो जाएं, आज ही रिहा हो जाएं, वो अपने घर वालों के साथ ईद करें। इमरान रियाज़ खान की रिहाई के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से लोगों को बड़ी उम्मीद है। कल लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से बात हुई। इमरान रियाज़ खान के वकील अली अशफाक की तरफ से भी उम्मीद का इजहार किया गया कि इमरान रियाज़ खान हो सकता है कि ईद अपने घर वालों के साथ करें, और जिनके पास भी इमरान रियाज़ खान हैं उनसे हर पाकिस्तानी जो इमरान रियाज़ खान का खैर खा है वो यही उनसे दरख्वास्त करता है, उनसे इस्तदा करता है कि इमरान रियाज़ खान को रिहा कर दिया जाए। इमरान रियाज़ खान की बाजियाबी के लिए इमरान रियाज़ खान के पेटी भाई जो भी उनसे मुमकिन हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग तो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं, सख्त सवाल करना शुरू कर देते हैं, सख्त रद्द-ए-अमल भी देते हैं। अब हम आपके सामने मोहम्मद मालिक से किया गया सवाल और सवाल करने वाले के जज्बात और मोहम्मद मालिक जिस तरीके से गुस्से में आ गए वो आपके सामने रखते हैं। पर मजीद साफ है कि अपने भाई साथी भाई इमरान रियाज साहब को भूल गए। सर 50 दिन मुकम्मल होने लगी। पहली बात तो ये भैया, अगर आपने तो हीरो बनना है रेटिंग के लिए तो सॉबर ही करें। बदतमीजी के सवाल का तो मैं आपका जवाब ही दूंगा। आई डोंट इवन नो यू, आप कौन है, क्या है। ओ भाई आप होंगे, आपने क्या किया जाके, आप ही रात से शुरू क्या, तो हम अपने प्रोग्राम से बात करते हैं। अगर आप देखते नहीं है ना तो प्लीज बात करें। अच्छा मालिक साहब, ये इग्नोरेंस अगर मेरी सारी जिंदगी रिपोर्टर है जी। तो इमरान रियाज़ खान के हवाले से दोनों साहिबान, वो रिपोर्टर और मोहम्मद मालिक अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। उस रिपोर्टर को ये शिकायत थी कि आप लोग इमरान रियाज़ खान के हवाले से कोई कोशिश नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन मोहम्मद मालिक की तरफ से भी अपने दिल की आवाज़ को सामने लाया गया। उन्होंने बताया कि आपका सवाल करने का तरीका दुरुस्त नहीं है, लेकिन इमरान रियाज़ खान के हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, जिस हद तक भी मुमकिन है हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्रामों में, मीडिया के साथ, और जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के दौरान इमरान रियाज़ खान के हवाले से क्या कुछ कहा गया, चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए समी इब्राहिम की ज़ुबानी। आज इमरान रियाज की भी बात हुई और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अब वफाकी हुकूमत के पास कैपेबिलिटी है। उन्होंने एक बलूचिस्तान का वाक़या सुनाया कि एक फैमिली जो थी वो हो गई थी अगवा, तो फिर किस तरीके से उनको बलूचिस्तान से रिकवर किया गया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास ये कैपेबिलिटी है, तो अब ईद आ रही है तो आप ये कोशिश करें कि उनको आप रिकवर करें ताकि वो ईद अपने बच्चों के साथ वो गुजार सकें। और उसमें उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे टेलीफोन पर खत आया और मुझे कहा गया मुझसे कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप किस चीज़ के चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली देख रहा हूँ और आप इस पे कोशिश करें। तो आज बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब ने अंडरटेकिंग तो दी है कि कोई ट्रायल नहीं, लेकिन कल जो कहा समी इब्राहिम साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे एक टेलीफोन पर ख़त भी मिला है जिसमें मुझे ये कुछ कहा गया है। आदाब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब, सुना है आप आजकल इंसाफ करने के बजाय मुनसिफ आला के मनसब पर बैठकर कौम से सब्र और तामुल की तलकीन करते हैं।
لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ اس قید تنہائی سے کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ چیف صاحب، میں آپ کے منصب انصاف کی بساط اور زور بازو کو اسی روز سمجھ گیا تھا جس دن میرا ایک بھائی کینیا کی سڑکوں کا رزق بنا۔ اس نے بھی آپ کو خط لکھے تھے، اس کی ماں نے بھی آپ کو خط لکھے تھے، اور کئی ہزار پاکستانیوں نے آپ کو لکھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو میرا یہ خط بھی اسی ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ چیف صاحب، میں جانتا ہوں جہاں آپ کا حلف، آپ کی دستار، آپ کا کالا چغا، آپ کی آئین کی یہ کتاب کے ساتھ ساتھ لاکھوں پاکستانیوں کے خواب اور انصاف کی لاشیں سسک رہی ہیں۔ چیف صاحب، میں زندہ ہوں، میں کہاں ہوں میں نہیں جانتا، یہ مجھے خبر نہیں۔ میرا دل کس قدر زخمی ہے اور میری انا پہ کتنے تازیانے ہیں، کتنے داغ ہیں، میں گن نہیں پایا۔ میرا خون کب بہا اور پسینہ کتنا ٹھنڈے فرش پر جذب ہوا، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ چیف صاحب، کتنی چیخیں ان دیواروں نے نفرت سے میرے منہ پر دے ماری اور کتنی سسکیاں چپکے سے سامنے کی میری ہتھیلی جتنی کھڑکی سے باہر ہوا میں پھیلتی ہیں، نہیں بتا سکتا۔ چیف صاحب، مجھے بتایا گیا کہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے کہ تم نے اس قوم کی بات کیوں کی، تم نے کرپشن کے ناسور کیوں گنے، تم کیوں بولتے ہو، تمہیں لوگ سنتے کیوں ہیں۔ چیف صاحب، مجھے جب میری فرد جرم سزا سنائی گئی، اس کی سزا کے لیے میری کئی زندگیاں ہونا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں میرے خدا، یہ سب جرم ہے، میں نے کہاں کیے؟ میرے ہاتھ پہ تلوار بھی نہیں تھی اور میں کوئی سکرات بھی نہیں تھا، میں تو صرف اپنی تباہ حالی پہ نوحہ کنا رہا۔ میں نے 70 سال کے زخم گنے، قوم کی امیدوں کا لہو دیکھا اور چیخا۔ چیف صاحب، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام یہ ہوگا۔ چیف صاحب، ملک پہ یہ منڈلاتے خطرات اور قوم کو بھوکا مارتا مہنگائی اور غربت کا دیو چیختا دیکھا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، ہم پہ رحم کرو، ہمیں جمہوریت کے ثمرات دیکھنے دو۔ لیکن میری صدائی نہیں، میری سانسوں کی گنتی کی گئی اور اس حساب سے 1000 گنا میری سسکیاں اور میری آہیں وصول کی گئی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے تو صرف آواز دی تھی کہ خطرہ ہے، ملک اور عوام خطرے میں ہیں۔ کچھ بے رحم لالچی لوگ اس ملک پر قابض ہوئے اور ان آرو لے کر کامیاب ہو گئے۔ بولنے کی اتنی کڑی سزا کہ میں اب خود کو زندہ یا مردہ ہونے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں دیواروں کا قیدی ہوں یا دھرتی ماں کا رزق بن گیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اتنا اندازہ ہے کہ میں کسی ناکردہ جرم کی سزا سے گزر رہا ہوں، شاید مجھے مرنے نہیں دیا جا رہا اور جیے دینے کا حکم بھی نہیں ہے۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں میرے حواس کام کر رہے ہیں، میرے بچے میرے منتظر ہیں، میری قوم میرا رستہ دیکھ رہی ہے۔ چیف صاحب، میں نے آخری سانس سے آپ کو بھی اپنے کیس کی FIR میں نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کا منصب پاکستان میں ہر مظلوم کی آخری امید ہوتا ہے۔ میرے بہت سے بھائی اس ستم کی اندھی سرنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ ہم نے ارشد شریف شہید کے لیے آواز بلند کی، لیکن آپ کو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اور سوچتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کا اختیار ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہیں؟ کیسے کر لیتے ہیں یہ سب کچھ چیف صاحب؟ ارشد بھائی کے وکیل کو نہ سننا اور رونت سے اٹھ کر چلے جانا۔ میرے اور سپریم کورٹ میں اس وقت 54,000 پینڈنگ مقدمات، پاکستانیوں کا ان مقدمات میں یہ پاکستانیوں کا بوجھ قیامت تک آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ کاش اس دن ارشد شریف کے قاتل پکڑے گئے ہوتے تو آج ہم سب اس اندھی قتل گاہ میں نہ ہوتے۔ چیف صاحب، جہاں انصاف نہیں وہاں خدا کی رحمت روٹ جاتی ہے، یہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا، لیکن آپ کے اس منصب اعلیٰ کے بارگاہ میں ہم نے اس کو پریکٹیکلی ہوتے دیکھا۔ میں معافی نہیں، انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ ہر سائل آپ سے انصاف کی اپیل کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں۔ عالی وقار، آپ صبر کے لیے نہیں، آپ انصاف کے لیے یہاں لائے گئے۔ میں معافی کی نہیں، انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ مجھے پاکستان کے نظام انصاف اور منصب انصاف کے اس بڑے ترازو پر اب رتی برابر اعتماد نہیں کہ آپ مجھے اس اجنبی سرزمین اور کسی بھی قانون سے لا تعلق اور بے نیاز دنیا سے بازیاب کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ عدلیہ، وکلا، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی صدا بلند کرنے والے کیوں چپ ہیں؟ یہ وہ حالات ہیں جب خاموشی ظلم کی پشت پناہی تصور ہوتی ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، میں ان سب کے لیے آپ سے انصاف کا طالب ہی نہیں، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا منصب یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ ماشاءاللہ چیف صاحب، یہاں سائلین کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں اور کروڑوں تک جا پہنچی ہے، جنہیں انصاف نے دن بدن دور کر دیا اور محروم کر کے رکھ دیا، جہاں نہ ترازو ہے نہ عدل کی زنجیر ہے۔ میں پاکستان کے ایک عام سا شہری ہوں اور اپنے پاکستان کے ہر شہری کے لیے ظلم کے اس نظام سے انصاف اور امان کا طالب ہوں۔ مگر معذرت چیف صاحب، میں بھول گیا تھا۔ چیف صاحب، میں بھول گیا تھا کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ، ارشد شریف شہید کی JIT کی تازہ رپورٹس اور 54,000 مقدمات کا بوجھ، کئی ہزار پاکستانیوں کے لکھے گئے خطوط اور یونان کے سمندروں میں ڈوبتی ہوئی کشتیوں کی طرح انسانوں کے خواب
آپ کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یہ اس پاکستان کی قوم کا حادثہ تو ہو سکتا ہے, علی وقار آپ کا حادثہ نہیں ہو سکتا. چیف صاحب, ٹھیک 3 ماہ بعد آپ کا مکافات شروع ہونے والا ہے, اور جلد منصف اعلیٰ کی اس بارگاہ میں اپنا کیس دائر کروں گا. عمران ریاض بنام چیف جسٹس عمر عطا بندیال. چیف صاحب, ممکن ہے اس وقت آپ کو اپنا وکیل کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. چیف صاحب, ممکن ہے سب کچھ بدل جائے گا. ممکن ہے کہ آپ خود, جس طرح آج کئی ہزار پاکستانی آپ کی عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں, وکیل کرتے ہیں, شاید آپ بھی کسی سے اسی طرح سے اپنی وکالت کے لیے اپنی فائل پیش کریں, اور پھر آپ کی فائل لینے والا آپ کو کوئی وکیل بھی نہ ملے. بہت بہت شکریہ. تو وہ خط کون سا تھا؟ وہ وہی خط ہے جو عابد اندلیب نے اپنے ویلاگ میں پڑھ کر سنایا تھا. پہلے تو اس پر شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عابد اندلیب نے یہ خط عمران ریاض خان کی طرف سے خود ہی لکھا ہو, لیکن اب کنفرم ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ خط عمران ریاض خان کی طرف سے لکھا گیا تھا, اور اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کیا نوٹس لیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نوٹس نہیں لیا, لیکن انہوں نے آج بات ضرور عمران ریاض خان کے حوالے سے کر دی. یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے, اور پھر انہوں نے حکومت سے بھی کہہ دیا کہ حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے, کیپیبلٹی ہے کہ عمران ریاض خان کو وہ بازیاب کروا سکتی ہے. اور پھر بازیاب عمران ریاض خان کا ہونا ممکن بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح سے عمران ریاض خان کے وکلاء کی طرف سے پہلے رویہ اختیار کیا جا رہا تھا, جس طرح سے وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اداروں کے سامنے کھڑے تھے, اس میں تھوڑی سی لچک آئی ہے, تھوڑی سی نرمی آئی ہے. اب ان کی طرف سے درخواست کی جا رہی ہے, جیسے ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, چوتھی, پانچویں وہ درخواست دے رہے تھے, اور کبھی کسی کو ملوث کر رہے تھے, کبھی کسی کو ملوث کر رہے تھے. حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ تھوڑا سا نرمی سے بات کرتے, اگریشن کی ضرورت نہیں تھی. ان کے رویوں میں اگریشن تھی, تو سامنے والی پارٹی جو طاقتور ہے اس کی طرف سے بھی اپنی طاقت دکھائی جا سکتی تھی, اور شاید دکھائی بھی گئی ہو. لیکن جیسے ہی ان کی طرف سے اپنے رویے میں نرمی پیدا کی گئی, تو ان کی طرف سے بھی مثبت جواب آنے لگا, جس کا اظہار عمران ریاض خان کے وکیل علی اشفاق کی طرف سے اپنے انٹرویو میں بھی کیا گیا ہے. ان کی طرف سے یہی امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب ہمارے اداروں کے ساتھ معاملات بڑے اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں, ایک دوسرے کو اعتماد میں لے رہے ہیں, اور اداروں کا رویہ اب بہت مثبت ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے, امید کی جا سکتی ہے کہ عمران ریاض خان آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں عید سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے تاکہ ان کے گھر والوں کی اور عمران ریاض خان کے چاہنے والوں کی عید اچھی طرح سے گزر سکے. اس کے علاوہ بھی جو سیاسی قیدی ہیں, سیاسی کے علاوہ جو ایسے قیدی ہیں جن کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا اور حراست میں رکھا گیا ہے, ان کی بھی رہائی ہو جائے, ان کے گھر والوں کی بھی عید اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.